फरमाया अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं, यानी रोजे हमेशा के लिए नहीं है, पूरा साल नहीं, कई महीने नहीं, कई हफ्ते नहीं, क्या है, दिन है, और वो भी कितने, जो गिने जा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि रमजान जब आता है तो 10-10 करके 3 अशरे और एक एक दिन करके यूं गुजरता कि पता भी नहीं चलता। ये क्यों कहा गया कि चंद दिन है? ताकि इबादत की ये मशक्कत आसान हो जाए। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी ऐसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, मसलन डॉक्टर को ट्रीटमेंट कर रहा हो, तो बाज़ वक़्त तो बहुत पेनफुल भी होती है ट्रीटमेंट, तो उस वक्त वो तसल्ली देने के लिए क्या कह रहा था, बस थोड़ी देर की बात है, बस अब तो आखिरी स्टेज पर है, थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सब्र और। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हर एक से बढ़कर हमारे लिए मेहरबान है, तो वो रोजे की इस मशक्कत को कम करने के लिए क्या फरमा रहे, थोड़े दिन की बात है, तुम्हें बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये सब कुछ कैसे छोड़ेंगे, ये छोड़ा जा सकता है, कोई सारी जिंदगी की बात नहीं है, चंद दिन की बात है। फमन कान मिनकुम मरीदन, और इसमें भी जो मरीज हो, बीमार हो, औ अला सफरिन, या सफर पर हो, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो रमजान में रोजे न रखे, रमजान के बाद दूसरे दिनों से गिनती पूरी कर ले, क्योंकि रोजा उस पर भी फर्ज है। अब यह है कि हमारे दीन में सहूलत है, और फिक़्ह का एक उसूल है कि अल मशक्क़तु तजलिबुत तैसीर, अल अम्रु इज़ा दाक़ा इत्तसा, कि जब भी कोई चीज मशक्कत और मुश्किल में पहुंचती है तो वहीं से आसानी भी होती है। इन्ना मअल उसरि युस्रा, जहाँ मशक्कत है वहाँ आसानी भी है, जहाँ तकलीफ है वहाँ सहूलत भी है। तो यहाँ पर फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन, अगर कोई बीमार है तो फिर वो अल्लाह की रुखसत से फायदा उठा ले। अब ये कैसा बीमार, कौन सा मरीज? ऐसा मरीज कि जिसका मर्ज रोजा रखने से बढ़ जाए, या जिसका इलाज मुमकिन ना हो, क्योंकि बाज़ों का डॉक्टर आपको कहता है हर 4 घंटे के बाद दवा लाजिम है, अब आप रोजा रखें तो 4 घंटे बाद दवा नहीं ले सकते, तो ऐसी सूरत में फिर रोजा छोड़ा जा सकता है। हाँ, अगर कोई ऐसी बीमारी हो कि जिसमें रोजा रखने से हलाकत का अंदेशा हो, तो उसमें तो रोजा रखना बिल्कुल हराम है। अगर मामूली बीमारी है कि जिसमें आप समझते हैं कि रोजा रखने से कोई हर्ज नहीं, तो उसमें रोजा रखा भी जा सकता है। तो 3 सूरतें हो गई, कौन कौन सी? चलिए मैं छोटे से बड़े की तरफ जाते। ऐसी बीमारी के जो रोजे में रुकावट ना बने तो क्या करना चाहिए? रख लेना चाहिए। लेकिन अगर इंसान कमजोरी महसूस करे और ना रखे तो भी रुख्सत है। दूसरी कैफियत यह कि ऐसी बीमारी तो नहीं कि मर जाएगा, लेकिन इलाज नहीं हो सकता, तो उस सूरत में क्या है? रोजा ना रखना अफसल। तीसरी सूरत यह कि ऐसी शदीद बीमारी है कि इंसान की हलाकत लाजिम है कि वो रोजा रखेगा तो क्या होगा? मर ही जाएगा। तो ऐसी सूरत में वो एक हराम काम करते हुए मरा। क्यों? इसलिए कि उसने अल्लाह के हुक्म की मुखालफत की। असल इबादत क्या है कि इंसान वो करे जो अल्लाह चाहता है। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आसानी देते हैं तो उस आसानी से फायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ बेसिकली सब्स्टिट्यूट दिया जा रहा है कि तुम दूसरे दिनों से रोजे मुकम्मल कर लो। फिर दूसरी सूरत क्या है? मुसाफिर की, कि अगर कोई मुसाफिर हो तो वो भी रोजा छोड़ सकता है। अब इसमें भी आप देखिए कि मुसाफिर भी कई किस्म के होते हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ मुसाफिर से मुराद वो मुसाफिर है जो नमाज कसर करेगा, जिस पर कसर का इतलाक होता है। तो उसकी भी कई सूरतें। नंबर 1, ऐसा सफर जिसमें रोजा रखना बराबर हो हजर के, यानी बस उतनी ही तकलीफ हो सफर में जितनी घर में रोजे की होती है। तो ऐसी सूरत में क्या कर सकते हैं? रोजा रख सकते हैं, लेकिन फिर भी रुख्सत मौजूद है, छोड़ भी सकते हैं। बात वाज़ेह, क्योंकि अब ये अहकाम है, इनको अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई उलट न लिख दीजिए। क्या कहा मैंने? ऐसा सफर कि जिसमें रोजा रखने की तकलीफ बस इतनी है जैसी घर में रोजा रखने की तकलीफ है, तो ऐसी सूरत में इंसान रोजा रख भी सकता है और रोजा छोड़ भी सकता है। सहाबा कराम जब सफर पर होते तो बाज उनमें से रोजा रखे हुए होते, बाज नहीं भी रखते थे। रखने वाले ना रखने वालों को बुरा नहीं समझते थे, और ना रखने वाले रखने वालों के लिए कुछ नहीं कहते थे। दूसरी सूरत, सफर में रोजा रखने पर मशक्कत तो है, लेकिन बहुत शदीद मशक्कत नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं, यानी घर के मुकाबले में सफर में ज्यादा मुश्किल है रोजा रखना उस शख्स के लिए। तो ऐसी सूरत में इंसान क्या करे? रोजा ना रखे। क्यों? ताकि जिस काम के लिए वो सफर में गया वो सहूलत के साथ कर सके। और अगर ये अंदेशा हो कि सफर में रोजा
رکھ کے انسان مشقت میں پڑ جائے گا اور اتنی مشقت ہوگی کہ دوسروں کو بھی مشقت میں ڈال دے گا، تو اس صورت میں نہ رکھے تو بہتر۔ مثلا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر لوگ سایہ کیے ہوئے، پوچھا کہ اس کو کیا ہوا، بتایا کہ بے ہوش ہو رہا ہے اور مشقت لاحق ہے، تو پوچھا کیا روزے سے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں روزے سے۔ تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ تو ایسی مشقت کے موقع پر روزہ نہ رکھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ تیسری صورت کہ شدید مشقت بلکہ ہلاکت کا اندیشہ ہو، جیسے شدید بیماری میں ہلاکت کا اندیشہ، اور یہاں بھی اسی طرح۔ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے اور سب کو شدید مشقت لاحق ہوئی، روزہ لگنے لگ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت پانی منگوایا اور سب کے سامنے پیا تاکہ باقی سب بھی روزہ کھول لیں، لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ نہیں کھولا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی بعضوں کا ذہن میں آتی ہیں کہ مثلا آپ کو سفر شروع کرنا ہے لیکن آپ کی فلائٹ مثلا دن کے 12 بجے، اور کیا اب آپ صبح ہی روزہ رکھ لیں یا نہ رکھیں، کہاں کھولیں کہاں نہیں؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے سفر شروع کرتے ہیں اور سورج کہاں آ کے غروب ہوتا ہے 14 گھنٹے کے بعد، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ، یا جب آپ گھر پہنچتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں فلائٹ پر بھی اگر پانی کی کمی ہو جائے تو اس سے انسان مشقت کا شکار ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور اگر فلائٹ لیٹ ہے تو صبح سے ہی اگر روزہ نہ رکھے تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ روزہ رکھ کے پھر جہاز میں بیٹھ کے روزہ کھولے وقت سے پہلے۔ تو انسان پہلے سے ہی پلان کر لے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب روزہ چھوڑا اس وقت تو شدید گرمیاں تھی، جب آپ قضا دے رہے ہیں تو سردی ہے، تو کئی گھنٹوں کا فرق پڑ گیا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے قضا ہو جاتی ہے۔ سب انتظار کرتے ہیں چھوٹے دن آئے تو قضا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ورنہ اگر یہ شرط عائد کر دی جاتی کہ جو گرمیوں میں روزہ چھوڑے وہ گرمیوں میں ہی قضا کرے تو بہت مشکل پیدا ہو جاتی۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن ضروری کیا ہے کہ وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ، فدیہ ہے، طعام مسکین، مسکین کا کھانا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کہا گیا کہ جو نہ رکھ سکے وہ گنتی پوری کرے، تو پھر یہ کیا ہے کہ فدیہ دے، یہ کس کے لیے؟ اس کے بارے میں 2-3 آراء ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھیں، گھر میں نہ سفر ہے نہ بیماری ہے۔ تیسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ اولڈ ایج اور پریگنینسی اور دودھ پلانے والی عورت، ٹھیک ہے؟ یہ بیمار تو نہیں ہے نا، عرف عام میں جس کو بیماری کہتے ہیں اس میں تو نہیں آتے۔ پریگنینسی کسی بیماری کا نام تھوڑی ہے، ٹھیک ہے اس میں انسان صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہو سکتا ہے، لیکن پریگنینسی کو بیماری نہیں ہے۔ اسی طرح بڑھاپے میں بیماریاں زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں، لیکن بڑھاپا بیماری کا نام نہیں ہے، تو یہ ایک 3rd کیٹیگری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے بعض لوگ فطرتاً ہی کمزور ہوتے ہیں، اب ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں، لیکن کیا ہے وہ مشقت میں بھی آ جاتا ہے نا۔ اب یطیقون، یعنی روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن وہ روزہ رکھ کے انتہائی مشقت میں پڑ جاتے ہیں، پھر کسی کام کے قابل نہیں رہتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، شدید حالت خراب ہوتی، تو وہ کیا کرے؟ اب یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، تو ساری زندگی کی بات ہے۔ ایسی صورت میں فدیۃ طعام مسکین، یعنی جو دائمی مریض ہو، ایک تو نا عارضی مریض وہ بعد میں کاؤنٹنگ پوری کر لے، اور ایک ہے دائمی مریض مرنے تک وہ بیماری ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ اب بڑھاپے کے بعد جوانی تو آنی کوئی نہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ کسی کو طاقت دے دے، وہ الگ بات ہے، یا یہ کہ سردیوں میں تو انسان روزے رکھ لے لیکن گرمیوں میں نہ رکھ سکے، تو کئی ایک وجوہات ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ایک اسٹیشنری چیز نہیں ہے، وہ حالات اور مزاج اور موسم اور بہت سی چیزیں بدلتی رہتی ہیں، تو پھر ان کے مطابق انسان کو کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان پھر کیا کرے؟ فدیہ دے دے۔ لیکن ایک اور حدیث سے ہمیں اس کا ایک اور مفہوم بھی پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سلمہ بن الاکوع کی حدیث ہے بخاری کی، کہ ابتدا میں جب روزے فرض کیے گئے لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو روزہ رکھ لیں اور چاہے تو افطار کر لیں، اور اگر نہ رکھے روزہ تو فدیہ دے دیں، یہاں تک کہ پھر ایک اگلی آیت جو آگے آئے گی انشاءاللہ شہر رمضان الذی، وہ نازل ہوئی تو اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو بعض کے نزدیک یہ حکم کیا ہے؟ 3rd کیٹیگری نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ پیچھے پڑھا نا آپ نے ناسخ و منسوخ، کیا تھا؟ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها،
او مثلہا، کہ نہیں ہم منسوخ کرتے، ایبروگیٹ کرتے کوئی آیت مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی جیسی لے آتے ہیں۔ بعض اوقات اس سے آسان چیز آ جاتی ہے اور بعض اوقات اس سے مشکل بھی آتی ہے، تو یہاں کیا ہے، اس سے مشکل چیز آگے آ گئی کہ اب مرضی کی بات نہیں، اب تو ہر صورت رکھنے ہی ہوں گے، فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ وَفَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو خوشی سے کرے کوئی نیکی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اب خوشی سے کوئی کام کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اس آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اس سے مراد ایک مسکین کے کھانے کی بجائے 2 مسکینوں کا کھانا دے دینا، یا ایک کھانا دینے کی بجائے 2 کھانے دے دینا۔ اور مسکین جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کے پاس 1 سال کے لیے اپنے کھانے پینے کا بندوبست نہ ہو، یعنی آپ کس کو دیں گے یہ فدیہ؟ اس شخص کو کہ جس کے پاس اتنی آمدنی نہ ہو کہ وہ پورے سال کا اپنے کھانے کا بندوبست کر سکے۔ اور اسی میں شامل ہو جاتا ہے فقیر بھی، یہاں مسکین کا ذکر ہے جو فقیر سے ذرا ابو ہے حالت، تو اگر مسکین کو دے سکتے ہیں تو فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، صرف مسکین ہی کو دینا شرط نہیں۔ فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دے، لیکن اگر کوئی شخص خوشی سے زیادہ دینا چاہے تو ایک کھانے کی بجائے زیادہ کھانے بھی دے سکتا ہے، ورنہ عام حکم کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے، خواہ سحری کھلا دے خواہ افطاری کھلا دے، صبح کا کھانا یا شام کا کھانا۔ لیکن اگر کوئی کہے میں صبح اور شام دونوں کا کھلا دیتا ہوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہوگا؟ خوشی سے کی جانے والی نیکی، یعنی تم پہ لازم نہیں تھا، اپنی خوشی سے کی تم نے، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزے رکھا کرو، خَيْرٌ لَّكُمْ، تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ کیوں زیادہ اچھا ہے؟ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے لیے ہر نیک عمل کے عوض 10 نیکیاں ہیں، اور 10 سے لے کر 700 گنا۔ یہ حدیث قدسی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، یعنی ان گنت انعام۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین عبادت ہے جو بندوں کے لیے اس نے مقرر کی۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں سے براہ راست خطاب کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کچھ ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی بندوں کو براہ راست خطاب کر کے فرمائی ہوئی۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، تو کس اعتبار سے بہتر ہے؟ اجر کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسی ریسرچز اور ایسی کتابیں اور طرح طرح کی رنگ رنگ کی باتیں پڑھنے کو سننے کو ملتی ہیں کہ روزے رکھنے کے طبی فوائد کیا ہیں، اور طبی فوائد سے مراد کیا ہے کہ کون کون سی بیماریوں کا علاج ہے روزہ، ایک لمبی لسٹ دی ہوتی۔ لیکن ایک مومن روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ اس کی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا یا ڈائٹنگ ہو جائے گی اس کی، وہ کس لیے روزہ رکھتا ہے کہ یہ اس کے رب کا حکم ہے، اور اسی میں میرے لیے بھلائی ہے کہ میں اپنے رب کا حکم مانوں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، روزہ رکھا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے فدیہ دینے کی بجائے۔ تو یہ کہہ کے شوق دلا دیا گیا کہ انسان میکسیمم ایفرٹ کے ساتھ اپنے روزے پورے کرے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو کس بات کا؟ کہ روزے کا اجر کتنا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ روزے کا اجر کیا ہے تو تم کبھی بھی روزہ مت چھوڑو۔ اور اس سے ہمیں علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ کہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو بغیر علم کے نہیں کر سکتا، یا اس جذبے کے ساتھ نہیں کر سکتا، یا اس کوالٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال آ رہا ہو تو ابھی کر لیجئے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بیمار کو کیا بعد میں روزہ رکھنا ہے؟ ہاں، اگر بیمار تندرست ہو جائے تو روزہ رکھے گا، اور اگر وہ ہمیشہ ہی بیمار رہے تو پھر نہیں رکھے گا، پھر فدیہ ہی کافی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت اور پریگننٹ عورت کے لیے بعد میں قضا دینا ضروری ہے۔ فدیہ اس لیے دے دینا چاہیے کہ معلوم نہیں آگے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیے کہ بعض خواتین 1 سال پریگننٹ ہیں، دوسرے سال دودھ پلا رہے ہیں، زندگی کا کیا پتا، پھر جب فراغت ہوئی تو اس کے بعد روزے رکھنے شروع کر دی۔ گلٹ نہیں فیل ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رخصتوں کے استعمال کرنے کو بھی اتنا ہی پسند کرتا ہے جتنا اس کے عزائم یعنی احکامات کے اوپر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، وہ کہے چلو تو ہم چل پڑے، وہ کہے رک جاؤ تو ادھر رک جائیں، تو دونوں برابر ہیں چلنا اور رکنا۔
کیونکہ اللہ کے حکم سے چلے اور اللہ کے حکم سے رک گئے. عبادت کی اصل یہی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر فدیہ دے چکے ہیں اور پھر اس کے بعد اچھے بھلے ہو گئے، اب حالات اچھے ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ تو اس میں کیا کہا گیا؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور یہ بھی کیا ہے؟ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، کہ اس نے فدیہ بھی دے دیا اور روزہ بھی رکھ لیا تو وہ ایکسٹرا ہو گیا نا. یہ ایک اور قسم ہو گئی اس کی. یاد دہانی کرائی جائے لوگوں کو کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے. روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو کھانے پینے کی عادت سے ہٹایا جائے، لیکن عموماً ہماری توجہ کھانے پینے پہ اور زیادہ ہو جاتی، کیونکہ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جس چیز سے اس کو روکا جائے وہ اس چیز کی طرف چور دروازوں سے مزید کچھ کرنے لگتا اور رستے نکال لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رمضان میں کتنے اہتمام کرتے تھے دعوتوں کو. مجھے سنت سے ایک مثال دے. میں نہیں کہتی کہ طیبات اور حلال کھانا منع ہے یا نہیں کھانا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، ان کا رمضان کیسا ہوتا تھا. وہ روزے کے بعد کس چیز پر توجہ کرتے تھے؟ تراویح پر، رات کی عبادت پر، قرآن کے پڑھنے پر. لیکن ہماری خصوصاً خواتین کی زیادہ تر توجہ تلنے بھننے پہ لگ جاتی ہے. یہ کہتی ہے کہ ثواب کی خاطر افطار کراتے ہیں، ضرور کرائیے. آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے گھر کھجور بھیج دیجئے، پکانے کا کچھ بھیج دیجئے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس سے افطار ہو جائے گا ان کا. اور حرم میں خاص طور پہ کیا کرتے ہیں جو لوگ مکہ یا مدینہ میں رمضان کبھی گزارا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک اس فکر میں رہتا ہے کہ کوئی اس سے کھا لے، ہر کوئی کھلانے والا ہوتا ہے. یہاں بھی بہت اچھا، جیسے مسجدوں میں لوگ مغرب اور عشاء کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہیں پر افطار کر لیتے ہیں. تو ایسی جگہ پر افطاری بھیجی جا سکتی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے لیے سہولت ہو، جاب سے سیدھے وہیں آ جائے. پھر اگر گھر سے آئیں گے تو جماعت نکل جائے گی. ایک کھجور سے بھی آپ افطار کرا دیں تو پورے روزے کا اجر مل جائے گا. ضروری نہیں ہوتا اس کے لیے کہ ایک فیسٹ ہو اور پھر آپ ثواب کما سکیں، جس میں آپ کی اپنی نماز اور تہجد اور قیام اور ساری چیزیں چلی جائیں. اور پھر یہ کہ سب کچھ کر کے آپ کا موڈ آف ہو جائے تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اگر پہلے سے ہی بتا دیں تو ناراض نہیں ہوتے. میں نے سب کو بتایا ہوا کہ میں رمضان میں کہیں نہیں جاتی، میں نے مشہور کیا ہوا ہے، لہٰذا کوئی مجھے نہیں بلاتا. اور اگر کوئی بلائے بھی تو کہتی ہے میں رمضان میں کہیں نہیں جاتی، اب رمضان کے بعد بلائے میں آ جاؤں گی. تو اس سے کیا ہوگا؟ جو آپ کرنا چاہتے ہیں نا. اب مثلاً آپ دیکھیں جو لوگ رات کو وقت پہ سوتے ہیں اور انہوں نے سب کو اعلان کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے گھر میں رات 10 بجے کے بعد نہ آئے اور نہ کال کرے، کوئی جاتا ہے؟ پھر نہیں جاتا نا. تو ہمیں خود اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے اور لوگوں کو بھی ڈسپلن کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق جئیں گے تو نہ دنیا کریں گے نہ دین کریں گے. جب ہم اپنی دنیاوی جابز کے لیے اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتے ہیں، اتنے بجے جانا ہے تو اتنے بجے اٹھنا ضروری ہے، تو پھر باقی چیزوں کے لیے بھی ایسے ہونا چاہیے نا. اور روزہ صرف عبادت نہیں، روزہ ڈسپلن کی بھی ٹریننگ ہے کہ ایک خاص وقت تک آپ کو کھانا ہے، ایک خاص وقت تک آپ کچھ نہیں کھا سکتے، ایک خاص وقت تک آپ کو جاگنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ڈسپلن سے.